बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 247वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के किरदार और आइंदा के अज़्म का इज़हार किया गया। इसके साथ हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से ख़िताब किया और जो मौजूदा सियासी हालात हैं और जो अपोजिशन का इस वक्त बयानात और तनकीद और जिस अंदाज में वो इकट्ठी हो रही हैं और मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है एहतसाब और रेवन्यू के हवाले से और करप्शन के ख़िलाफ़, उसका उन्होंने जिक्र किया है और बड़ी तनकीद की है अपोजिशन रहनुमाओं पर, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने फैसल बाडा की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और सेनेट की सीट जो है वो खाली करार दे दी गई है। ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी फैसले पर भी कमेंट किया है कि एक और विकेट गिर गई और इसके साथ साथ उन्होंने अपने आइंदा के लाए अमल का भी इज़हार किया है। नाज़रीन, से सबसे पहले तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 247 ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हमने हालिया जो वाक़यात देखे दहशत गर्दी के हवाले से उस पर गुफ्तगू की गई है। आर्मी चीफ को यकीनी तौर पर ब्रीफिंग दी गई है और पाक फ़ौज के जवानों का जो अज़्म है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ उनके सफाया करने के हवाले से आज ये गुफ्तगू भी की है आर्मी चीफ ने। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ एतजाज़ साहब कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील सफ़र तय किया है, बहुत लंबी मंजिल थी हमारी। और मैं समझता हूँ कि ख़ुदकश हमले, धमाके और मस्जिदों में धमाके, इमाम बारगाहों में धमाके, चर्चों में धमाके, मुख्तलिफ़ इबादत गाहों में धमाके और स्कूलों पर हमले, बच्चों की शहादत, बहुत एक तवील सफ़र है हमारा। और फिर पाक फ़ौज ने इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए बहुत कामयाब ऑपरेशन किए और वो ऑपरेशन जो पाक फ़ौज ने किए उससे इनका मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। बहुत अरसा हम पुरसकून रहे हैं, पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई नहीं हुई। फिर कलभूषण पकड़ा गया, इंडियन नेटवर्क पकड़ा गया, तो बड़ी सूरत हाल बेहतर हो गई थी। इसी तरह कराची की जो सूरत हाल थी, वहाँ पर कराची में भी जो कार्रवाइयाँ हुई, रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की, तो वहाँ भी सूरत हाल बेहतर हुई। फिर अचानक आपने देखा होगा कि एक नई लहर आई है दहशत गर्दी की, और ये इस दफ़ा कोई एक नई शक्ल में आई है। पहले ये था कि कहीं गाड़ी पे चलते हुए कोई नीचे बम ब्लास्ट कर दिया या कोई ख़ुद का हमलावर टकरा गया किसी गाड़ी से, फोर्सेस की गाड़ी से, या कहीं मार्केट में आके ब्लास्ट हो गया, जैसे यहाँ अनारकली में हुआ कि ख़ुद का हमला नहीं था, वो दूसरा बम कहीं लगा दिया और वो बैग में रख के। अब ये जो नई लहर आई है, इस नई लहर में आपने देखा होगा कि हमारी जो मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट है उन पर हमले हुए, नोशकी हो, पंजगूर हो, फिर अफ़गानिस्तान से हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इस वक्त बाढ़ लगा रहे हैं वहाँ पर हमले हुए। तो मैं समझता हूँ इस सारी सिचुएशन के वक्त जो कोर कमांडर मीटिंग हुई है, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी। और अब देखें, अभी कुछ ही दिन पहले ही ना पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जारी की है और वो सिक्योरिटी पॉलिसी अभी पूरी तरह उसके खदोखाल नुमाया नहीं हुए, सामने नहीं आए, पार्लियामेंट में नहीं आए, तो ये धमाकों की और मतलब एक दहशत गर्दी की नई लहर शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें यकीनन कोर कमांडर मीटिंग में डिस्कस हुई होंगी और पाक फ़ौज जो है वो हर वक्त सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार रहती है और पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ है। तो मैं समझता हूँ ये सारी मुल्की सूरत हाल जो है और सरहदी सूरत हाल जो है वो भी देखा गया होगा। फिर जो भारतीय मज़ालम मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं और वहाँ जो कुछ उन्होंने किया और जिसमें नौजवानों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ये सारी सूरत हाल और फिर खित्ते की ओवरऑल सूरत हाल इसमें डिस्कस की गई होगी और ऑपरेशन मामलात को भी देखा गया है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज का एक बड़ा किरदार है। आज आर्मी चीफ ने भी यही जिक्र किया है कि हमने बड़ा तवील सफ़र तय किया है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और यकीनी तौर पर हमने किया है और अंदर के दुश्मन से जो कि मुल्क की सरहदों के अंदर था और जिस खुद कुछ हमलों का और जो सीरीज़ चली थी उसके ख़िलाफ़ जिस अंदाज में हमने कार्रवाई की और कमर तोड़ी है दहशत गर्दी की, तो वो मेरे ख्याल में पूरी
دنیا میں ایک بڑی مثال ہے اور اس کا تجربہ جتنا ہماری افواج کو ہے شاید کسی ملک کی افواج کو نہیں ہوگا اتنا. اس کے ساتھ ساتھ آج آرمی چیف نے یہ بھی ذکر کیا کہ نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی ناکام بنائیں گے, ان کی کمر بھی توڑ دی جائے گی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ سہولت کار جو ہے نا وہ بڑا مطلب رول کرتے ہیں جی. تو سہولت کار کے خلاف ایکشن ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ کون ان کو یہ ساری جگہ پرووائڈ کرتا ہے, کوئی رہنے کی جگہ, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو آتے ہیں نا وہ جی. کسی کے گھر رہتے بھی ہوں گے, کہیں سے پھر نکلتے بھی ہوں گے, پھر ان کو کوئی لے کے آتا بھی ہوگا, پھر جگہ کی نشاندہی بھی کرتا ہوگا. تو بالکل صحیح آرمی چیف نے کہا ہے کہ اس دفعہ سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے. بلکہ پہلے بھی جو فنڈنگ تھی اور ان کے فنڈنگ چینلز تھے ان کو بھی توڑا ہے ہماری پاک فوج. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا ذکر کریں, آج وزیر اعظم گرجے اور برسے ہیں. آج انہوں نے خوب اٹیک کیا ہے اپوزیشن رہنماؤں پر. ایک تو انہوں نے آج بڑے واضح الفاظ میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے کوئی زرداری کے پیٹ پھاڑ کر پیسے نہیں نکالنے تھے. ظاہر ہے ایک پروسیس تھا, ایک طریقہ کار تھا, اس کے تحت ہم چلے ہیں. اب ظاہر ہے باقی پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں, عدلیہ ہے یا نیب ہے, ان کی کارکردگی کا سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جناب یہ جو کل ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, یہ جو کل ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے در پہ تھے, ایک دوسرے کے خلاف تھے, آج میرے خوف سے اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا ایک تو بات جو پرائم منسٹر نے کہی ہے کہ میرے خوف سے, یہ شاید تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے بات. میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی نے جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو وہ لیڈر جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بھٹو کو لٹکا دیا جائے, اور کچھ لوگوں نے ضیاء الحق کو یہ بھی کہا کہ بھٹو کے جو مخالف تھے کہ قبر ایک ہے اور لاشیں دو ہیں, کہ اگر بھٹو کو تم نے چھوڑ دیا تو بھٹو تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو اس قسم کی باتیں جن لوگوں نے کیں, جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی اس کے بعد ایک والی جمہوریت تحریک کے نام سے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا گیا, MRD اس کا نام تھا جی. اس MRD میں وہ تمام لوگ شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے مطالبے کیے تھے. تو یہ کوئی خوف والی بات تو نہیں تھی نا, وہ مخالفین کو بھی ساتھ دیا تھا, ہمیشہ ایک بڑے اس کے لیے جی. پھر اس کے بعد مساق جمہوریت ہوا, یہ دونوں پارٹیاں, اس وقت تو خان صاحب نہیں تھے نا, یہ دونوں پارٹیاں بہت ایک دوسرے کے خلاف تھیں, لیکن پھر مساق جمہوریت بھی انہوں نے کیا. تو سیاست میں کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں اور آج کے دوست کل کے مخالف ہو سکتے ہیں, یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے خوف کی وجہ سے یہ ملے. آپ کیا خوف رہنا ہے اس حکومت کا, 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, پونے 4 سال میں نیب کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے, اس حکومت نے جو ریفرنس بنوائے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں. یہ جو وزیر اعظم یہ ذکر کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کریں گے کہ پھر کل کے جو آپ کے مخالف تھے وہ بھی تو آج آپ کے ساتھ ہیں. کاف لیگ کی مثال دی جائے, شیخ رشید صاحب بڑے اہم منسٹری پہ ہیں آپ کے ساتھ, تو یقینی طور پر ایک جانب آپ کی اپنی یہ پریکٹس ہے اور وہی تنقید آپ اس پہ کر رہے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور دیگر بھی کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کا اظہار کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کر رہے ہیں وزیر اعظم نے آج فیصل آباد میں جو گفتگو کی ہے, موجودہ سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم کی یہ گفتگو جو ہے وہ کیا پتہ دے رہی ہے, اس پہ بہرحال ریئیکشنز آ رہے ہیں مختلف اپوزیشن رہنماؤں کے. چاترین صاحب آج اچھا ایک جانب تو یہ بات تھی جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ میرے خوف سے اکٹھے ہو رہے ہیں, اس کا جواب آپ نے دیا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جناب پی ٹی آئی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ زرداری کے پیٹ سے یا اپوزیشن کے چوروں کے پیٹ سے پیسہ پھاڑ کر نکالیں گے, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم, کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مطلب اب ہم نہیں نکال سکے, اس کا اعتراف کر رہے ہیں جیسے کہ شہزاد اکبر کے جانے پہ اعتراف کیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اب پرائم منسٹر ان کی باتیں یاد کرا رہے ہیں ایک دوسرے پہ, انہوں نے مقدمے کیے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے اور جس بات پر پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تھے وہ یہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے اور کرپٹ لوگوں جو ہیں ان کو پکڑیں گے اور ان کے جو ڈوٹی ہوئی دولت ہے جو ملک سے باہر ہے اس کو لے کے آئیں گے. بدقسمتی یہ ہوئی ہماری کہ وہ نہ لوگوں کو کے خلاف کوئی ثابت ہو سکا, کچھ پکڑا گیا ان کو لیکن عدالتوں میں ثابت کچھ نہیں ہوا, کسی کو سزا نہیں ہوئی, کسی سے کوئی پیسے برآمد نہیں ہوئے. الٹا وہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف سے اتنے پیسے وصول نہیں ہوئے جتنے کیسوں پہ خرچ ہو گئے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ غریب قوم ہے اور اس غریب قوم کے پیسے خرچ ہوئے گئے ہیں
ان کی اس کے نتیجے میں اگر کچھ اور خزانے میں نہیں آیا، پرائم منسٹر کو تو لوگوں نے ووٹ اسی بات پہ دیے تھے کہ وہ کرپشن ختم کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو الٹا لڑکائیں گے. اچھا اس لیکن پہ کوئی کچھ ایسا نہیں ہو سکا. اچھا آج وزیر اعظم نے صرف یہ بات نہیں کی، آج بہت سی اور باتیں بھی کی ہیں. آج انہوں نے کھل کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اپوزیشن پہ. ذرا گفتگو سن لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے کیا گفتگو کی ہے جی اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. سجاد ترین صاحب اس پہ سوال نہیں ہے میرا، مطلب اب اس پہ کیا کمنٹ کریں گے کہ آج ہمارے ملک کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے بولنے پہ، انداز گفتگو پہ جس انداز میں کامنٹ کر رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو 13-14 سال ہو گئے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ سندھ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کریں. پرائم منسٹر عمران خان یہ بتائیں کہ سندھ میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اور جو کچھ وہ بتاتے رہتے ہیں. اب کسی کے بولنے پر اس طرح پرائم منسٹر ان کو اس طرح کاپی کریں، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کے لیول پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں مجھے پرائم منسٹر کے اندر تھوڑا سا غصہ بھی لگ رہا ہے جو 5 جنوری کو شروع ہوا، 5 فروری کو جو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، پھر زرداری صاحب کی جو ہے شجاعت صاحب سے ملاقات، پھر ایم کیو ایم والوں کی شہباز شریف سے ملاقات، وہ سارے حکومتی اتحادی جو اپوزیشن سے مل رہے ہیں وہ بھی غصہ ہے. لیکن یہ غصہ نکالنے کا جو پرائم منسٹر کا انداز ہے، یہ پرائم منسٹر کے شان نہیں ہے. وہ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں، جو عہدہ ان کے پاس ہے، جس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں، اس کرسی کے یہ شان کے مطابق نہیں ہے. پرائم منسٹر کو یہ انداز نظر انداز کر دینا چاہیے تھا اور سوال یہ یہ اس ہے، پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ انداز نہیں ہے یقینی طور پر. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے اپوزیشن ملتی رہی ہے، پی ڈی ایم میں شامل ہوئی تھی پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اے این پی بھی اس میں شامل تھی، اتحاد بنے ہیں. لیکن اب اگر وہ مل رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے چلنے کی، یہ بھی پہلی مرتبہ نہیں کر رہے. وہ اس سے پہلے بھی ہم نے وہ مناظر دیکھے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور انہوں نے اپوزیشن نے بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس دفعہ ان ملاقاتوں پہ اتنا زیادہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ معاملہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے اکثر وہ آپ شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، کیا وہ سیاست میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں جب آخری سال چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت حکومت کی کارکردگی بھی اچھی نہ ہو تو حکومت کو، وزراء کو، خود پرائم منسٹر کو کچھ پریشانیاں تو محسوس کی جا رہی ہوتی ہیں نا. آپ نے لوگوں کو جو بات کہی، آپ نے جو کچھ کہا اور وہ چیزیں اس طرح پوری نہیں ہو سکیں. پھر اپوزیشن جو ہے وہ اب ایک مطلب نیا سمجھ لیں ماس گرم کرنے جا رہی ہے. وہ جمع ہو رہے ہیں سارے اور حکومتی اتحادی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، اپوزیشن ان کے ساتھ مل رہی ہے. تو ظاہر پرائم منسٹر کے اندر پھر غصہ تو آئے گا نا. اور پاکستان میں تو کوئی نہیں. آپ نے ایک تاریخ کا حوالہ دیا، آپ ہم سے پہلے سینئر شخصیت آپ دیکھتے رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ کئی وزیر اعظم آئے اور ان کے خلاف کئی اپوزیشن اتحاد بنتے رہے. اتنا غصہ کیوں؟ اور ان کے خلاف بھی بنتے رہے، ان کو پہلے اتنا زیادہ غصہ نہیں تھا. اصل میں غصہ اب یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. کوئی چور ڈاکو جن کو کہتے تھے، وہ ڈاکے مارنے والے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بھی باہر ہیں، اور پکڑنے والے بھی چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ وہ سارے چور جمع ہو گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ڈاکو اور چور کہتے رہے، اب اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودھری پرویز الہی ہے. کیا پرائم منسٹر نے شیخ رشید جناب وزیر داخلہ ہیں، ان کے بارے میں ٹی وی پہ یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں؟ جی. اور شیخ رشید نے جو پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بات نہیں کی تھی وہ بھی تو ریکارڈ پر ہے نا. تو خود پرائم منسٹر پھر ایم کیو ایم کے بارے میں پرائم منسٹر لندن تک گئے، وہ کیس کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ان کو کہتے رہے. تو پرائم منسٹر عمران خان بھی تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں نا. تو آپ یہ کیسے آبجیکشن کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو پرائم منسٹر نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو، ان لوگوں کو نہ ملایا ہو اپنے ساتھ، تو پھر تو آدمی کہے جی بالکل پرائم منسٹر نے تو جو بات کی اس پہ کھڑے. آپ نے جن کو ڈاکو کہا وہ آپ کے اسپیکر ہیں، جن کو آپ نے اتنا برا بھلا کہا وہ آپ کے ساتھ وزیر داخلہ ہیں، ایم کیو ایم والوں کو جو کچھ کہا وہ آپ کے اتحادی ہیں. آپ نے بھی تو وہی کام کیا ہے جو کیا. وہ جو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں نا نقی صاحب، کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے، یہ ساری رولنگ کلاس، یہ حکمران جو ہیں، چاہے وہ اپوزیشن والے ہوں
چاہے وہ حکومت والے ہوں، یہ سارا ایک طبقہ ہے. وہ جو 22 خاندانوں کی بات کی جاتی ہے، 22 خاندان تو بہت پھیل گئے ہیں، پرانی بات ہو یہ گئی. سارا ایک طبقہ ہے جی، اور یہ اپنی اپنی گیمیں کر رہے ہیں، غریبوں کو ادھر لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا غریبوں کو اپوزیشن کیا دے رہی ہے؟ کون سا اپوزیشن نے فارمولہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پچھلے دنوں پیپلز پارٹی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پیپلز پارٹی والوں سے میں نے یہ پوچھا پچھلے دنوں کہ بھائی بلاول بھٹو زرداری نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، کیا یہاں حکومت ختم کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے نا، کہ کوئی منزل اپنی طے کیجیے. ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اور جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن جو ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ بھی عوام کے لیے کوئی متبادل پلان تو کوئی نہیں دے سکے نا. کون سا پروگرام نون لیگ نے دیا ہے، مولانا نے دیا ہے، یا پیپلز پارٹی نے دیا ہے؟ کسی کے پاس متبادل پروگرام ہی نہیں ہے. تو پھر اسی IMF کے فریم ورک میں رہ کے اگر سارا کچھ کرنا ہے تو یہی کچھ معاشی صرف وہ اختیار، طاقت اور اختیار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو ایک اور غصہ بھی تو ہے نا. آج فیصل واڈا صاحب بہرحال PTI کے ایک بڑے اہم رکن ہیں، سینیٹر رہے، قومی اسمبلی میں بھی رہے، ان کے منسٹر بھی رہے، تو وہ اور پھر بڑے ووکل رہے PTI کے حق میں اور اپوزیشن کو. آج الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دے دیا. تقریباً 22 ماہ تک ان کا کیس زیر سماعت رہا. تو یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا ایک وکٹ اور گر گئی، تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے گو کہ وہ عدالت نے اس پہ ان کو امیونٹی دے دی ہے، اسٹے مل گیا. لیکن اب یہ غصہ بھی تو ہے جس کا اظہار آج وزیر اعظم کی زبان سے ہمیں دیکھنے کو ملا. اس کا جواب میں لوں گا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے الیکشن کمیشن کے آج بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے فیصل واڈا کی نااہلی کے حوالے سے، اور ان کو نااہل بھی قرار دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری ان کی نااہلی کا بھی ہوا ہے، اور پھر جو سینٹ میں نشست ہے اس کو خالی بھی قرار دے دیا گیا. اس کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا، اور ساتھ یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ جناب وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. ساترین صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے غصے میں آج ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی شامل تھا کہ پہلے علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، ان کے بھائی کے خلاف، ان کے اپنے خلاف بھی آیا، ان کے بھائی کے خلاف بھی آیا. کورٹ نے گو سٹے دے دیا مگر الیکشن کمیشن نے کر دیا. اب یہ فیصل واڈا کا معاملہ سامنے آ گیا. اچھا اعتزاز صاحب، میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کا طالب علم ہوں. میں نے بہت ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھی ہیں، اور جب حالات چینج ہوتے ہیں یا ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے تو پھر بندے کو وہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی جو سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت طویل عرصہ، کوئی 20-22 ماہ سے زیادہ یہ پیشیاں لیتے رہے اور مختلف طریقے سے اس کیس کو لمبا کرتے رہے. صحیح. فیصل واڈا صاحب، ورنہ بقول شیخ رشید اوپن شٹ کیس تھا جی. ٹھیک ہے جی. اور وہ جناب ادھر آ گیا، کبھی وکیل بیمار ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا. بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا، اور اس فیصلے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کا بھی غصہ تھا. اداروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے فیصل واڈا صاحب کا. اور میں آج عرض کروں کہ یہ جب فیصلہ آیا ہے تو کوئی ایک دو ہمارے دوست جو حکومتی عہدوں پر ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر ہیں، ان سے میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا ایک آدھا فیصلہ اور بھی بڑا آنے والا ہے. اچھا، تو اس پے در پے فیصلے آ رہے ہیں الیکشن کا، جو ایک آدھا اور فیصلہ بڑا جو پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی ابھی آئے گا. تو پھر دیکھیے گا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ فورن فنڈنگ کیس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں بتایا گیا انہوں نے، نہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کون سا ہے. ویسے مرزا بھاب نے آج کمنٹ کیا ہے اس میں. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا محفوظ فیصلہ تھا وہ آ رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پینڈنگ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو اب ظاہر ہے فیصل واڈا صاحب جس طرح کی باتیں کرتے تھے اپوزیشن کے بارے میں، جس طرح کہتے تھے لڑکا دیا جائے، پیٹرول 200 کا بھی ہوگا تو عوام لے گی، آپ یقین مانیں یہ کوئی حادثاتی طور پر پاکستان کی سیاست میں آ گئے ہیں واڈا صاحب. ورنہ واڈا صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے نام پر ووٹ ملے یا کوئی اور مطلب اس میں وجوہات تھیں کہ یہ MNA ہو گئے. آپ یقین مانیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور کہیں کوئی ہوا کا رخ نہ ہو تو آپ یقین مانیں کہ یہ شاید کونسلر بھی منتخب نہ ہو سکے.
سر یہ دیکھیں آپ یہ بات کریں, آج آپ نے الیکشن کمیشن کی یقیناً ریمارکس دیکھے ہوں گے, انہوں نے یہ میرے سامنے ہے, انہوں نے کہا کہ واڈا نے جرم چھپانے کے لیے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ 2 ماہ میں جو انہوں نے تنخواہیں لی ہیں اور جو مراعات لی ہیں فیصل واڈا صاحب 2 ماہ کے اندر واپس کریں, خزانے میں جمع کروائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے غلط حلف نامہ جمع کروایا تھا اس میں دیکھیں نا, فیک حلف نامے کی بات جو ہے یہ ایک بہت بڑا بذات خود ایک جرم ہے. تو جو وزیر اعظم یہ ذکر آج پھر وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا کر رہے تھے, یقینی طور پر جو بھی مجرم ہے اس قوم کا اس کو سزا ملنی چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں. تو یہ جو اپنی صفوں میں تھے اور وہ اب نکل رہے ہیں پے در پے ایک دوسرے کے بعد, اور وہ بھی ظاہر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں, اداروں کی جانب سے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ریاست مدینہ کے طرز پر یہاں ریاست بنانا چاہ رہے ہیں, اور آئین کے 62 اور 63 کے تحت جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پکڑا جائے وہ نااہل ہو جاتا ہے. اور ابھی میری پروگرام میں آنے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب کنور دلشاد صاحب سے, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی اسی طرح نااہل ہو گئے ہیں جس طرح میاں نواز شریف اور جہانگیر خان ترین ہوئے ہیں, تاحیات نااہل ہو گئے ہیں. اب یہ کسی بھی سیٹ کے لیے نہ الیکشن لڑنے کے, نہ کونسلر لڑ سکتے ہیں, نہ MNA, نہ سینیٹر, ان کو پیسے بھی جمع کرانے پڑیں گے. باقی ان کے پاس رائٹ ہے یہ آگے جائیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اگر ان 2 کی مثال دیکھی جائے اور 62 اور 63 آرٹیکل میں آتے ہیں, صادق امین نہیں رہے, تو پھر کورٹ کے ان کی بھی جو فیصلے سامنے آئے وہی ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جائیں کورٹ میں جائیں, ان کے پاس رائٹ ہے, وہ کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو ریاست مدینہ کی طرز پر اسی ماڈل پر ریاست بنانا جا رہے ہیں, اور ان کے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں, یہ کیا کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کیا فلٹریشن پلانٹ ایویژن نہیں لگایا پارٹی کے اندر, یا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ کون کہاں پہ ہے کیسے ہے, انہوں نے کوئی انویسٹیگیٹ کر کے نہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ایسی بات نہیں ہوتی, جب ان کے خلاف کیس آیا اور کیس کا جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا جو آج سنایا گیا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کو انٹیلیجنس ایجنسی پہلے بتا دیتی ہیں. یہ گزشتہ رات سے صحافتی حلقوں میں خبریں چل رہی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی نائل نہیں ہوئے تھے, یہ انہوں نے مجھے حکومت سے باہر آنے کے بعد انہوں نے خود مجھے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے 1 ہفتے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ افتخار چودھری صاحب آپ کو نائل کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہ چیزوں کو تجزیہ کرتے ہیں, ڈاکومنٹس ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں ہر چیز. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آنے سے کوئی پرائم منسٹر کو پتہ چلا ہے, یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بتا دیا گیا ہوگا کہ جناب یہ فیصلہ وہاں سے متوقع ہے جی. اور مطلب جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ جو اندازے لگاتے ہیں وہ کوئی اتنے نہیں ہوتے کہ بھئی کوئی 1-2% ادھر ادھر ہو جائے, ورنہ وہ 100% ہی رپورٹ ہوتی ہے. تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ جی یہ فیصلہ آ رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اب ظاہر ہے انہوں نے پھر آج مختلف غصوں کا اور باتوں کا اظہار کیا. بات یہ ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ ابھی یقین مانیں, یہ ایک صاحب ہیں, میں آپ کو عرض کروں ان کے بارے میں کبھی آپ سنیے گا, کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئی ان کے بارے میں. وہ امریکہ میں جیکٹیں بیچا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ابھی وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. سر یہ تو نہیں میں یہ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آج جب وہ الیکشن میں سیاست میں آئے اس وقت کے ان کے اثاثے اور آج کے ان کے اثاثے جب کبھی ان چیک ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ تو ہوا نا, نہیں ہے کہ بھئی پہلے کچھ لوٹ مار ہو رہی تھی تو اب کوئی کم ہو گئی ہے. دیکھیں مختلف جو رپورٹس آئی ہیں ان رپورٹس کا بھی آپ نے دیکھ لیا نا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے قوم کے ساتھ جو وعدے کی اور 22 سال جو سٹرگل کی, انہوں نے جو اپنی ٹیم منتخب کی, اس ٹیم میں منتخب کرتے ہوئے کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو گئی یا غلطی ہو گئی یا مصروفیت کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے یہ فیصل واڈا جیسے اور بھی کئی لوگ تجربے سے سیکھ لیں گے نا. یہ فلٹریشن تو چلتی رہتی ہے پارٹیوں کے اندر. میں جاتے ذرا ایک جانب وزیر اعظم غصے میں ہے, دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت خوش ہوئے ہیں اس فیصلے پہ. انہوں نے کہا جناب یہ ایک وکٹ گر گئی, ابھی اور وکٹیں گریں گی اور ہم آ رہے ہیں. تو وہ بڑے ان کے تو کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ادھر سے الیکشن کمیشن فیصلے دے رہا ہے, ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سمیت دیگر اپوزیشن رہنما خوش ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو 27 مارچ کو مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً جب کراچی سے نکلیں گے 27 فروری کو تو وہ جو جب کراچی سے نکلیں گے تو یقیناً ان کے ساتھ لوگ ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم یار خان تک بھی لوگ آئیں, جنوبی پنجاب تک لوگ ہوں. لیکن جب وہ سینٹرل پنجاب میں آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اور پھر ان کا
جو ہے اپنا دھرنا یا ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ کیسا ہے اور وہ کتنا پریشر حکومت پر ڈال سکتے ہیں جب وہ لاہور سے گجرانوالہ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, جب وہ جی ٹی روڈ پہ آئیں گے تو اس وقت صورتحال کا پتہ چلے گا. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نکیر سے جاتے ہیں, ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.